اللہ ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमा दे। आज हमारा जो सबक है कुछ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से होगा और कुछ उसके बाद की खुलफाए अरबा के हवाले से हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके जहन में कोई सवाल वगैरह तो नहीं है इस सिलसिले में जो पहले हमने पढ़ा या सीरत के बारे में कोई चीज़? गालिबन आज हमारा आखिरी सबक है, तो इस सबक में हमने कुछ चीज़ें समझनी है। बतौर ख़ास सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से और फिर उसके बाद खुलफाए अरबा जो हैं, हज़रत उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान गनी और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये असहाब जो हैं ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी साथियों में से। तो इस सिलसिले में इनको समझना और जानना तो ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद फिर सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो का कुछ दौर आता है, फिर सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौर आ जाता है, और फिर आगे बनु उमय्या का दौर कुछ चलता है, और उसके बाद फिर तब्दीली रूनुमा हो जाती है। तो ये जो हमारे सामने इस वक्त चीज़ है, उसमें सबसे पहले तो सीरत की बात हम करेंगे। मैंने इसलिए आपसे ये बात कही है कि सीरत के बारे में अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो पहले वो कर लें, ताकि हम आगे जो है वो खुलफाए अरबा के बारे में बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो इस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे इशारे फरमाए जिससे ये लाजम समझ आ रही थी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो अब इसके बाद खलीफा होंगे। उनमें तीन चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंसारी खातून मसला पूछने आई। तो ये उन दिनों की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बीमार थे लेकिन बक़ीद हयात थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने पूछा सवाल उस खातून ने, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ना बाद में आइएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को जब सवाल किया जाए तो फिर फरमा दें कि आप बाद में आए। तो वो औरत थोड़ी सी इस हवाले से मुतज़ब्ज़ब थी, तो वो कहने लगी कि अल्लाह के नबी, अगर मैं दोबारा आऊँ और आपको मैं ना पा सकूं तो फिर मैं किसके पास आऊँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तो अबू बकर के पास आना। ये एक इशारा था, अल्लाह ताला की तरफ से ही इशारे होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से फैसले होते हैं और वो दिलों के अंदर बात डाल देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात जो है तकरीबन एक इशारा ही थी कि मेरे बाद जो शख्स खलीफा बनेगा वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरी बात ऐसी रही कि जब ज्यादा बीमार हो गए और मस्जिद भी जाने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी लाहिक हो गई, तो आपने सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कहा कि आप अबू बकर को कहें कि वो मुसल्ले पे खड़ा हो जाए और नमाज पढ़ाए। तो अम्मा जी अर्ज करने लगी कि वो ना इंतहाई ज़्यादा रफ़ीकुल कल्ब हैं, और आपकी बीमारी की वजह से वो परेशान भी हैं, तो उनसे नमाज पढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। तो आप उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कह दें कि वो नमाज पढ़ाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अबू बकर को कहो। अभी ये बात जारी थी कि इस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोशी के आलम में चले गए। दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अ, होश आया, थोड़ा सा फाका हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपने कहा है? तो हज़रत आयशा ने कहा कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर को कहो कि वो नमाज पढ़ाए। तो हज़रत आयशा फिर थोड़ा सा तकरार करने लगी इस हवाले से, या तामुल का इजहार किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी डांट पिलाई और फरमाया कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अबू बकर को कहो कि वो नमाज पढ़ाए, और तुम
ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہو. تو اسے یہ دلیل ایک خاص اس حوالے سے اہم ترین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ضروری فرمایا کہ وہی میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے. تیسری نشانی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیں سوائے ابو بکر کے. یہ ایک واضح اعلان تھا کہ اب اگر مسجد نبوی کی طرف کسی کا دروازہ کھلے گا وہ تو صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھلے گا. باقی سب جو ہیں وہ اپنے اپنے رستے جو ہیں وہ الگ بنا کر آئیں، اور مسجد کے داخلی دروازوں میں سے آنا ان کے لیے منع ہے. گویا کہ یہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی ہے. یہ تو ایک واضح کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہم نے سامنے رکھی ہیں. کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں ترتیب بھی بیان کی جاتی ہے. مثال کے طور پر جتنی بھی روایات آتی ہیں ان میں ایک ترتیب ہے. مثلا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، سیدنا عمر فاروق اور علی المرتضیٰ اور دیگر اصحاب آئے ہیں، تو صحابہ نے جب بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو بکر آئے اور عمر آئے، یہ ترتیب تھی باقاعدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو ساتھ اگر ابو بکر و عمر ہوتے تو صحابہ یہی کہتے کہ آپ آئے، ابو بکر آئے اور پھر عمر آئے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابو بکر کا نمبر جو ہے وہ سب سے اولا تھا دیگر اصحاب سے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے جو فرامین ہیں ان کو سمجھنے میں اور لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے زیادہ توجہ کرنے میں، اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے میں، یہ حضرت ابو بکر کا ہی ایک بے مثال کردار ہے کہ وہ ہر لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے رہے. اور ساتھی تو سارے ہی تھے، لیکن حضرت ابو بکر کا مقام یہ تھا کہ وہ ایک پل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے تھے. تو اس سلسلے میں تمام اصحاب کو یہ پتا تھا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں ان کا مقام کیا ہے. یہاں تک کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مسجد میں سارے حضرات بیٹھے ہیں، تو ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر باہر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد میں اپنے صحابہ کے ساتھ. تو ان کا کسی معاملے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا آپس میں تکرار ہو گیا کسی وجہ سے. تو حضرت ابو بکر مسجد میں آ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر ہی فرما دیا کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ اس وقت لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، غصے میں آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر مسجد میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں یہ بات کہتا ہوں اور عمر جو ہے وہ یہ کہتا ہے، میں یہ بات کرتا ہوں اور وہ یہ کہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو گیا. اتنے میں ہی حضرت عمر فاروق بھی پیچھے آ رہے تھے، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے. اب جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے اور کہنے لگے کہ کیا تم میرے ساتھی کو میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے. یہ آپ نے بار بار اس بات کا اظہار فرمایا کہ کیا تم میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ اتنا غصے کے عالم میں جلال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر کانپنے لگے. تو پریشانی بن گئی. حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، غلطی تو میری تھی، میری ہی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، عمر کی غلطی نہیں تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیفیت میں بھی، اس حضرت ابو بکر کی اس تسلی دینے کے بعد بھی اور حضرت عمر کو معاف کر دینے کے بعد بھی ان کی طبیعت متغیر رہی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اسی طرح ایک حدیث ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے
اپنی زوجہ مکرمہ سب سے پیاری بیوی کے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باتیں ہو رہی تھیں، تو رات کا وقت تھا، تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو سیدہ عائشہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں، اتنے زیادہ ستارے ہیں، کیا کسی کی اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عمر کی نیکیاں ہیں۔ تو حضرت عائشہ پریشان ہو گئی کہ میرے والد کا نام نہیں لیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی ایک نیکی اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا مقام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام اللہ کے نبی کے ہاں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، میں نے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی میرے ساتھ منسلک وابستہ لوگ ہیں، ان تمام کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، اور ابو بکر کے احسانات کا بدلہ یہ اللہ تعالیٰ چکائے گا۔ میں اس کا بدلہ جو ہے وہ، اس کے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ میں نہیں چکا سکا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو اور دوسرے پلڑے میں سارے لوگوں کا ایمان ہو، تو ابو بکر کے ایمان کا جو پلڑا ہے یہ بھاری ہوگا۔ گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے ہاں مقربین میں، سابقون الاولون میں اور اصحاب میں سب سے زیادہ بلند مقام اور مرتبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، محبت کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں تمام میں وہ ساتھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ واقعہ بڑا شاندار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے جو ہے وہ تلملا رہا ہے، پریشان ہے اور رو رہا ہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے اندر کوحرام بپا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انتہائی زیادہ حزن و ملال کی کیفیت میں کسی نہ کسی طرح، کوئی سر جھکائے ایک جگہ پہ کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ اسی اسنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلالی طبیعت میں ہوش خواب کھو بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ فوت نہیں ہوئے، جس نے کہا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ اسی طرح ہی ہیں جس طرح حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے بلایا تھا تورات دینے کے لیے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری زوجہ کے حوالے سے ان دور گئے ہوئے تھے۔ وہ واپس آئے، انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ پر دو موتیں نہیں ہیں، ایک ہی موت ہے۔ اور پھر اس کے بعد مسجد میں چلے آئے، اور آتے ہی جب کیفیت دیکھی تو سیدنا ابو بکر نے امت کو سنبھالا، سیدھا منبر پر جا بیٹھے اور جا کے قرآن مجید کی تلاوت کی، جس میں اس بات کا اظہار تھا کہ اگر تم میں تمہارا نبی جو ہے وہ فوت ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ان پر ایک ہی موت تھی جو وہ آ چکی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کو کہا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج ہی یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امت امت محمدیہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا موقع آیا تو پوچھا گیا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کہیں فوت ہوتے ہیں اسی جگہ ان کی قبر بھی ہوتی ہے، چنانچہ انہیں ان کے گھر میں ہی دفن کرنے کا جو ہے وہ کہہ دیا گیا۔ اسی طرح دیگر معاملات حضرت ابو بکر نے سنبھالے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ بنو ہاشم کے افراد، جن میں بطور خاص سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیگر حضرات جو تھے وہ بھی تمام ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر اصحاب بھی ہیں۔ تو یہ تمام یہ واقعہ گزرتا ہے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا معاملہ آتا ہے۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر کو لے کر چلتے ہیں، اور سقیفہ بنی ساعدہ، جہاں آج کل مسجد نبوی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تو یہ ایک طرف
جو ہے وہ ثقیفہ بنی ساعدہ کا باغ تھا، وہاں پہ وہاں پہنچتے ہیں، انصار وہاں پہ موجود ہیں، تو کچھ باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ چنانچہ انصار نے بھی پھر انصار کی طرف سے بھی خطبے ہوئے، خطبے دیے گئے، ان میں اس بات کا اعلان ہی تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار ہیں، اور آپ کے ساتھیوں کے بھی انصار ہی رہیں گے، گویا کہ ہم خلافت جو ہے اس کے حقدار نہیں ہیں، آ، ہم میں سے کوئی خلیفہ نہیں بنے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر خلیفہ چنا گیا۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر عمل درآمد شروع ہوا۔ تین کام ایسے تھے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خاص اہتمام کے ساتھ فرمائے ہیں۔ ان میں ایک پہلا کام تو یہ تھا کہ جیش اسامہ کی روانگی۔ جیش اسامہ یہ وہ جیش تھا، یا وہ لشکر تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند روز قبل بھیج دیا تھا، لیکن جیسے ہی انہیں خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہیں تو وہ رک گئے۔ اب ان کو دوبارہ بھیجنا، یہ اس بارے میں مختلف آرا آ رہی تھیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ فرماتے اور سارے بلا چوں چراں اس پر عمل پیرا ہو جاتے، لیکن یہ اب صورتحال یہ تھی کہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ ابتدا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے حضرت ابو بکر کی بات کو ماننا ہے، لیکن ہم جیسے عام حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اس طرح ہم بات کر لیں گے۔ تو کئی حضرات نے یہ کہا کہ اس موقع پر جو ہے امت بہت نازک صورتحال سے دوچار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور ارد گرد کے جو قبائل ہیں وہ اب دوسرے انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حملہ آور ہو جائیں۔ تو اس کیفیت میں جیش اسامہ کو روانہ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ جس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اور جس لشکر کو بھیجا ہے، اگر میری آ، میری لاش جو ہے وہ پرندے بھی اچک لیں اور باقی سارا مدینہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے باوجود میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ لشکر گیا اور فتح یاب ہو کے واپس آیا، اور جب یہ لشکر گیا تو پہلے تو یہ انداز تھا کہ شاید ممکن ہے کہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، لیکن جیسے ہی انہیں یہ خبر ملی کہ مسلمانوں نے تو اس کے بعد بھی اپنے لشکر کو بھیج دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مضبوط ہیں، تو مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اب جو پہلے یہ گمان تھا لوگوں کے بارے میں وہ بالکل ہی برعکس ہو گیا۔ چنانچہ یہ ایک کام تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوا۔ دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ لوگوں نے دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ مرتد ہونا شروع ہو گئے، کچھ قبائل ایسے رہے جو مرتد ہونا شروع ہو گئے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہنے لگے کہ ہم باقی کام تو چلیں دین کا مانیں گے، سارا قبول کر لیتے ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ جو ہے یہ ہم سے اٹھا لی جائے، مالی طور پر ہم معاونت نہیں کریں گے۔ اس موقع پر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے استقامت دکھائی۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت ابو بکر نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ کی مد میں، اور آج وہ کہے کہ میں رسی نہیں دوں گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اب صحابہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کیا بات ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے خلاف تو جہاد ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے وہ مسلمان ہے، تو جب مسلمان ہے تو پھر اس کے خلاف جہاد کیسا؟ تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر شرح صدر تھی ان کی کہ یہ بات حقیقت ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی دوسری سورت کا پہلا صفحہ، اس میں بھی
اس بات کا اظہار ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا کہ پہلے صفحے پر اس بات کا اعلان ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جو ہے اس کے ساتھ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اولئک هم المفلحون میں یہ بات شامل ہے کہ جس میں زکوٰۃ بھی ہے اور جس میں نماز بھی ہے، اور آخرت پر ایمان کا ذکر بھی ہے، اور اللہ پر یقین کا حکم بھی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان بنیادی پہلے صفحے کو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے پہلے صفحے کو اور آخری دو آیات کو، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کو پڑھ لے، تو یہ ایمانیات اس کے اندر شامل ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہے اسی وجہ سے یہی حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اس بات کا حکم دیا ہے، لہذا اگر کوئی شخص نماز میں یا زکوٰۃ میں کوتاہی کرے گا تو اس کے خلاف جہاد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ صحابہ کا جو اس موقع پر موقف تھا اس کو رد کر دیا گیا۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا، تیسرا جو فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ مرتدین کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی کے ساتھ نپٹا۔ حضرت ابو بکر نے مختلف علاقوں میں ایسے ایسے قبائل جو کہ ارتداد کی طرف جا رہے تھے، ان تمام کو فوری طور پر جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ راہ راست پر لائے۔ کئی لوگوں کے خلاف جہاد کرنا پڑا، اور جب جہاد کیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر دوبارہ واپس اسلام کی طرف آ گئے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور کام یہ تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کر دیا ایک جگہ پر۔ اب یہ جو جمع کرنا تھا یہ پہلی کیفیت تھی جس میں قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا ہے۔ پہلے لوگوں کے لوگ جو ہیں وہ کوئی اپنے اپنے کسی نے صحیفے بنائے ہوئے تھے، اور اس میں لکھا ہوا تھا، جتنا کسی کے پاس قرآن تھا وہ اس سے پڑھ لیتے تھے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ ہڈی جو ہے، اونٹ کی بڑی ہڈی جو ہوتی ہے وہ لے کے اس کے اوپر لکھتے تھے اور اس پہ لکھا ہوا تھا۔ کئی لوگوں کے پاس پتھر پر لکھا ہوا موجود تھا، کئی لوگوں کے پاس کاغذ موجود تھا، اس پر لکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح مختلف لوگوں کے پاس جو جو چیزیں میسر تھیں انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں سے قرآن مجید کو لے کر جمع کر دیا۔ اس بنیاد پر قرآن مجید جو ہے وہ اب اگرچہ اس انداز سے جیسے اب موجود ہے، اور بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک لغت پر، قریش کی لغت پر جو ہے وہ جمع کیا ہے، اور مصاحف تیار کر کے لوگوں کے یعنی مختلف علاقوں میں بھیجے ہیں، اس انداز سے تو نہیں، لیکن ابتدائی صورت جو تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کر لیا۔ بہت سارے واقعات آتے ہیں، بہرحال اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 11 ہجری ربیع الاول میں خلیفہ بنے تھے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پاتے ہیں، تو اس لیے 11 ہجری کے ربیع الاول مہینے میں 12 ربیع الاول کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور پھر 13 ہجری جمادی الثانی تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن رہتے ہیں۔ تو یوں 2 سال 3 مہینے اور 10 دن یہ مدت خلافت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سیدنا ابو بکر 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو جو ہے وہ وفات پاتے ہیں۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کو جو ہے وہ خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، وہ براہ راست حضرت ابو بکر صدیق نے نومینیٹ کیا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہے وہ عمر فاروق ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین فرمایا۔ یہ جمادی الثانی 13 ہجری کو جو ہے یہ خلیفہ بنے ہیں، اور 24 ہجری محرم تک یہ خلیفہ رہے ہیں۔ اس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال 6 مہینے اور 10 دن
یہ مسلسل خلیفہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر 2 سال 3 مہینے، جبکہ حضرت عمر فاروق 10 سال اور 6 مہینے یہ خلیفہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے ہیں، یہ 1 محرم 24 ہجری کو شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد 5 افراد کی کمیٹی بنائی تھی، جو مشاورت کے بعد یہ طے کرتی کہ کون خلیفہ بنے گا۔ ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا اور وہ خلافت کے لیے جو ہے وہ مقرر ہوئے۔ تو ان کی خلافت شروع ہوتی ہے 24 ہجری کو، محرم 1 محرم حضرت عمر فاروق شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنتے ہیں۔ 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک، یہ ذو الحجہ کے مہینے تک یہ مسلسل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے ہیں۔ یہ ان کی مدت خلافت 12 دن کم 12 سال بنتی ہے، اور یہ 18 ذو الحجہ 35 ہجری کو یہ شہادت پاتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت جو ہے یہ 4 سال اور 9 مہینے ہے۔ ان کے دور میں زیادہ تر مسلمان آپس میں جو ہے وہ باہم اختلاف کا شکار ہو گئے، اور جنگیں بھی ہوئیں، ان میں کئی صحابہ شہید بھی ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 35 ہجری سے 40 ہجری تک، 40 ہجری رمضان المبارک تک یہ خلیفہ رہے ہیں۔ ان کی مدت خلافت 4 سال اور 9 مہینے ہے، اور 21 رمضان 40 ہجری کو یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے، جن کی شباہت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی خوب ملتی تھی، یہ خلیفہ بنتے ہیں 40 ہجری سے 41 ہجری تک۔ یہ تقریباً 6 مہینے تک یہ خلیفہ رہے ہیں۔ رمضان میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں، تو رمضان مبارک میں 40 ہجری کو یہ خلیفہ بنتے ہیں، اور ربیع الاول تک یہ خلیفہ رہتے ہیں، 41 ہجری ربیع الاول تک۔ تو 50 ہجری سفر کے اندر یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، انہوں نے صلح کی غرض سے اپنے آپ کو معزول کر لیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مان لیا۔ تو یوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 41 ہجری تک 60 ہجری رجب تک جو ہے 19 سال 4 مہینے تک یہ خلیفہ رہے ہیں۔ 22 رجب 60 ہجری یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت ہے۔ تو یوں یہ ابتدا میں کچھ ایسے ہمارے جتنے خلافات تھے یہ رہے ہیں۔ تو حدیث ہے ایک جس میں 30 سال کی مدت خلافت کے حوالے سے جو بات موجود ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ 30 سال جو ہے وہ خلافت رہے گی۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہم کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جن کو جن کی آمد سے، یعنی اسلام قبول کرنے سے، مسلمانوں کو اسلام جو ہے وہ واضح طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر مسلمان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور مطمئن ہوئے، اور اسلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے اکٹھے مل کر بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ طواف بھی کیا اور نماز بھی ادا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ تو ان کا کردار بہت ہی عظیم الشان ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت ہی سمجھنے میں بالکل آسان بھی ہے اور ضروری بھی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ وصف دیا تھا، اور یہ بہت ہی عظیم الشان انسان تھے. اور دین کے بارے میں بالکل بھی معرض خواہانہ رویہ ان میں ہرگز نہیں تھا. دین کے اندر بڑی استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے، اور دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ابھارتے رہتے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جس طرف سے عمر گزرتا ہے اس طرف سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یعنی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے استقامت کا ایک انداز تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دین کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو بہت زیادہ وصف دیا تھا. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ قرآن مجید کے بعض احکام جو ہیں وہ بعد میں نازل ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق کو پہلے سے ہی اس بات کی نشاندہی کر دی جاتی تھی کہ یا ان کو پہلے سے ان کی چھٹی حص جو ہے وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی کہ یہ کام ایسا ہی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی نازل فرما دیتے. تو اسی طرح کے کئی امور ہوئے جس میں ایک تو پردے کا حکم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ازواج مطہرات میں سے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہیں، اور وہ تھوڑی سی جسامت کے اعتبار سے دیگر ازواج مطہرات سے بھاری بھرکم تھیں، اور قد بھی ان کا دراز تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب دیکھا کہ امہات المؤمنین آ رہی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اپنی ازواج کو اور حکم دیجئے کہ وہ پردہ کر لیں. ان کو پردہ کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد پردہ نازل فرما دیا. تو یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے کہ یہ جو پردے کا حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور یقیناً یہ فرمانا ہی تھا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بصیرت عطا فرما رکھی تھی کہ وہ قبل از وقت اس بات کو بھانپ لیتے. اسی طرح جب مکہ کے اندر مقام ابراہیم کے قریب جو ہے وہ نماز کے امامت کے لیے بات کی گئی، یا مصلی بچھانے کے لیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے حوالے سے بات کی گئی، تو آ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جہاں مقام ابراہیم ہے وہاں پہ مصلی رکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے پھر قرآن نازل فرما دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم پر مصلی جو ہے وہ رکھا جائے. اسی طرح آ، ایک اور واقعہ آتا ہے جس میں غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فیصلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا ہم جانتے ہیں، کہ مشاورت کی تھی کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے. کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ان سے جو ہے وہ جزیہ لے لیا جائے. تو کسی نے کچھ کہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مشورہ دیا وہ یہ مشورہ تھا کہ اے اللہ کے نبی، ان میں سے جتنے جوان ہیں اور مقاتلین ہیں، جو قتال کرنے والے ہیں، لڑائی کرنے والے ہیں، ان کو قتل کر دیجیے، اور لونڈیوں کو عورتوں کو لونڈیاں اور بچوں کو غلام بنا لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ مانا تھا، کہ جس کے مطابق ان تمام سے جزیہ لینے کی بات ہوئی تھی، اور انہیں کہا گیا تھا کہ جزیہ پیش کرو اور آپ جو ہے وہ اپنی جان چھڑوا لو. تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ اعلان فرمایا، فیصلہ فرمایا کہ اے نبی، تم نے جو کر لیا ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی تھا کہ تو ان کے مقاتلین کو، لڑائی کرنے والوں کو قتل کر دیتا. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مشورہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور اسی طرح قرآن کو نازل فرما دیا. اسی طرح دیگر کئی مقامات ہیں جہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو مانا گیا، ان کے مشورے کو قبول بھی کیا گیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ پیارے صحابی بہت ہی عظیم الشان تھے اور انتہائی جذبے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی محنت سے اور محبت کے ساتھ ان کی تربیت اس حوالے سے بھی فرما دی تھی کہ جہاں پہ آ، اہتمام کی ضرورت ہے یا امت کی حفاظت کی ضرورت ہے تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت دی گئی۔ دیکھا جائے تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ نہیں رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو تنبیہ کی۔ جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ جو مکہ والوں کے ساتھ جو ہے وہ صلح کی جائے گی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی طرف جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم صلح کیوں کریں، ہم کوئی کمتر یا حقیر ہیں، ہم ان سے جنگ کرتے ہیں۔ اور موقع یہی تھا، حالات بھی یہی تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر موت پر بیعت بھی لے لی تھی۔ صلح حدیبیہ پر جو بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، اس موقع پر بیعت رضوان کے موقع پر یہ جو بیعت تھی یہ موت پر بیعت تھی کہ حضرت عثمان کا بدلہ لے کر ہی ہم جائیں گے، ویسے نہیں ٹلیں گے۔ تو حضرت عمر کو یہ تھا کہ آپ نے موت پر بیعت بھی لے لی ہے اور ہم مسلمان ہیں، یہ سارے کے سارے کافر ہیں، ان کو قتل کر دینا چاہیے، ان کے ساتھ جہاد ضرور کرنا چاہیے اور ایسے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور ہم صلح کی بات کیوں کریں۔ پھر اس کے بعد وہ کچھ شرائط بھی ایسی رکھ رہے تھے جو کہ احمقانہ محسوس ہو رہی تھیں، کہ مکہ والے کہہ رہے تھے کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اور جب آئیں تو آپ ہم صلح حدیبیہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس وقت موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہم جنگ کر لیتے ہیں اور ہم ایسی شرائط ہرگز قبول نہ کریں جس میں مسلمانوں کے کمزوری کی بات سامنے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس موقع پہ صلح کی بات کی۔ اب اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ حضرت عمر فاروق کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کبھی حضرت ابو بکر کے پاس جاتے، کبھی کس کے پاس جاتے، کبھی کیا کہتے، کبھی کچھ کرتے کہ یہ صلح نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ڈانٹ دیا، کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے؟ تو تمہیں جو ہے اس طرح کی باتیں نہیں جیب دیتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو پھر خاموشی سے بیٹھ گیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کا نام بھی دے دیا، اور مجھے پھر بڑی شرمندگی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو فتح مبین کہا ہے، اور میں نے جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ یہ اس میں مسلمانوں کی جو ہے وہ کمزوری دکھائی جا رہی ہے۔ تو پھر وہ حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ میں نے پھر ساری زندگی دو کام کیے، میں صدقہ و خیرات کرتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا، اور روزے رکھتا اور غلام آزاد کرتا، کہ جو اس موقع پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں سمجھا اور میں بار بار یہ اصرار کر رہا تھا۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو دو مرتبہ ڈانٹا ہے، جس میں جو واضح طور پر ڈانٹ کا ذکر ہے، ایک تو وہ موقع ہے جو کہ یہ صلح حدیبیہ کا ہے، اور دوسرا موقع وہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب انہوں نے تلوار کھینچ دی تھی اور مسجد میں کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر لوں گا۔ تو اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو ڈانٹا اور وہ پھر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر نے پھر بعد میں حضرت ابو بکر سے بہت کچھ سیکھا۔ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر بھیجنے کی بات آئی، اس موقع پر بھی حضرت عمر کچھ کہہ رہے تھے اور حضرت ابو بکر کا فیصلہ کچھ تھا، اور جو ہوا وہ حضرت ابو بکر کے فیصلے کے مطابق ہوا اور وہ زیادہ بہتر ہوا۔ اسی طرح قرآن کو جمع کرنے کی بات آئی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہم کیسے کریں؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو سمجھایا اور ان کو یہ کہا کہ یہی اللہ کا حکم ہے، اور اس کو اسی انداز سے ضائع ہونے سے بچانے کی یہی ایک بات۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے جب بات ہوئی تو
حضرت ابو بکر نے کہا کہ جہاد کیسے کیا جائے گا، تو حضرت عمر فاروق کو پھر اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر نے سمجھایا۔ اور پھر اسی طرح مرتدین کے خلاف جہاد کے حوالے سے اور ان کے خلاف جو استقامت حضرت ابو بکر نے رکھی، جو بنیاد حضرت ابو بکر صدیق نے رکھی، حضرت عمر فاروق اس بات کو بخوبی سمجھ گئے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے اور مرتبہ کیا ہے، اور پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کچھ سیکھا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے جتنے بھی اپنے جیش بھیجے ہیں، حضرت عمر کو اپنے پاس رکھا۔ تو یہ ایک تیاری بھی تھی اور یہ تربیت بھی تھی حضرت عمر فاروق کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو بکر جب وفات پاتے ہیں تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق بالکل تیار ہو چکے تھے، اور ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر لحاظ سے مکمل کر دیا۔ وہ تو پہلے بھی بڑے بابصیرت تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضرت ابو بکر نے باقاعدہ طور پر پوائنٹ کیا کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ عمر ہوگا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے بہت ہی عظیم الشان کردار ادا کیا۔ آپ نے شام ہے، اسرا ہے، اور کئی ایسے علاقے، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی فتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یوں حضرت عمر فاروق کی بصیرت بہت ہی عظیم الشان بن کر اسلام کے غلبے کا باعث بنی کہ اسلام جو ہے وہ طول و عرض میں پھیل گیا۔ عیسائی بھی مسلمان ہو گئے، اور جو مجوسی تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز تھا، جو کردار تھا، وہ اتنا عظیم الشان تھا کہ کسی کو اس بات کی طرف جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اسلام سے ہٹ کر بات کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی سماجی، دینی، ذہنی اور ہر اعتبار سے، جو معاشی معیشت کی اور دیگر معاملات میں ہر اعتبار سے حفاظت فرمائی، اور مسلمانوں کو ایک اس انداز سے عزت عطا کی کہ ہر اعتبار سے مسلمان جو ہے وہ فائق رہے۔ یہاں تک کہ اگر میں آپ کو اگرچہ وقت ہمارا ختم ہونے والا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی عیسائی کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں جیسے کپڑے پہنے، مسلمانوں جیسی سواری اختیار کرے، اور مسلمانوں کی مجلس میں اس کے لیے جگہ رکھی جائے۔ اس کے برعکس یہ تھا کہ اگر عیسائی بیٹھے ہوئے ہوں اور مسلمان آئے تو وہ اس کو جگہ دیں۔ یہ ایک انداز تھا، یہ عزت تھی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ یہ جو گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں گرجا گھروں میں اور دیگر معاملات میں جو اس طرح کے ہیں، ان کی مذہبی جو اطوار ہیں ان کے اندر بھی ان کا یہ بالکل واضح حکم تھا کہ کسی مسلمان کو اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمان جو ہے وہ قطعی طور پر جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ کوئی عیسائی جو ہے وہ کسی مسلمان کو تنگ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک تو یہ یعنی معاشرت جو ہے، یہ اسلام کی جو معاشرت ہے، اس کی حفاظت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوسرے کئی ایسے فیصلے فرمائے کہ جس کے ذریعے سلطنت اسلام یا ریاست اسلام جو ہے، اسلامی ریاست جو ہے وہ انتہائی مضبوط ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق کا کنٹرول اتنا زیادہ تھا کہ کسی بھی انداز سے، کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی تھی۔ اور نہ صرف کہ یہ ایسا کردار تھا کہ جو کہ انسانوں تک محدود تھا، بلکہ غیر انسانوں تک بھی۔ اس کا دو واقعات ایسے ہیں جو کہ اگر ذکر کر دیے جائے کہ دریائے نیل خشک ہو گیا، تو جب وہاں کے باشندوں نے شکایت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پوچھا حضرت عمر فاروق نے کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم سال بھر میں ایک لڑکی کو جو ہے وہ زیور سے لدی ہوئی لڑکی کو وہاں پھینکتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ دریا چلتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کے نام خط لکھا، جس کے بعد سے لے کر آج تک دریائے نیل جو ہے وہ خشک نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک گڈریا جو ہے وہ اپنے ریبڑ چرا رہا تھا افریقہ کے یا مصر کے کسی علاقے میں، تو بالکل وہ حفاظت میں تھے اس کے جانور۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ
اس کا جو اس کی جو بکری ہے اس کو بھیڑیا لے گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ آج اس دنیا میں عمر فاروق نہیں رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بہت ہی عظیم الشان تھا۔ آپ کی جو تورات کے اندر جو وضاحت ہے، یعنی تورات کے اندر آپ کا سراپا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس انداز سے ہے کہ تورات کے اندر یہ بات موجود تھی، یہود اس بات کو جو ہے اکنالج کرتے تھے کہ بیت المقدس جس شخص نے فتح کرنا ہے، جب وہ فتح کرنے کے لیے بیت المقدس پہنچے گا تو آخری مرتبہ جب اس کو دیکھا جائے گا تو وہ اس کا غلام سواری پر ہوگا اور وہ پیدل آ رہا ہوگا۔ یہ تورات کے اندر ان کے ہاں تعلیمات میں موجود تھا۔ تو وہ یہ کہتے تھے، انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آپ کا خلیفہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم یہ بیت المقدس جو ہے اس کے حوالے کر دیں گے، یہ ساری چیزیں اس کے حوالے کر دیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ سواری کے لیے ساتھ جو ہے وہ جا رہے تھے۔ تو ترتیب یہی تھی کہ ایک ایک دفعہ جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے وہ غلام جو ہے وہ سواری کرتا اور کچھ وقت کے لیے حضرت عمر فاروق، یہاں تک کہ جب بیت المقدس پہنچنے کا وقت آیا تو حضرت عمر فاروق کے پیدل چلنے کی باری تھی اور غلام کے سواری پر سوار ہونے کی۔ اور اسی طرح جب وہ وہاں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خلیفہ ہے اور خلیفہ جو ہے اس کا غلام جو ہے وہ سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلیفہ جو ہیں یہ بھی برحق ہیں، اور ہمیں اس بات کا ہی حکم تھا کہ ہم ان کے حوالے ہی یہ چارنے کریں۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بہت ہی عظیم الشان ہے، بہت ساری چیزیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان منقبت، ان کو ذی نورین کہا جاتا ہے۔ ان کے وہ اتنے حیا والے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں انہیں 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، اور فرمایا کہ عثمان اس کے بعد اگر تم کوئی بھی عمل نہ کرے تو تب بھی تیرے لیے جنت ہے، اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں، اگر وہ عمل نہ بھی کرے تو تب بھی اس کے لیے جنت۔ حضرت عثمان غنی وہ شخص ہیں جن کے لیے موت پر بیعت کی گئی۔ یہ وہ شخص ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان میرے پاس 2 بیٹیاں تھیں، تو دوسری بھی فوت ہو گئی ہے، تو اگر میرے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں تمہیں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کو نہ صرف کہ جمع کر کے باقاعدہ طور پر لوگوں کے اندر پھیلانے والے تھے، ان کی مختلف کاپیاں بنا کر بصرہ میں، مکہ میں، مدینہ میں، اور اسی طرح کوفہ کے اندر یہ مختلف ان کی کاپیاں بنا کر انہوں نے قریش، لغت قریش پر اس کو جمع کیا اور لوگوں کے اندر قرآن مجید کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ان کی خلافت کی بات آتی ہے۔ یہ ایسا موقع ہے جو کہ اسلام کی تاریخ میں یہ حوادث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عثمان غنی کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت کی چادر پہنائے گا تو تم نے خود وہ نہیں اتارنی۔ یہ بھی فرمایا تھا کہ عثمان غنی یہ ایک دروازہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ فتنے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری وہ بیان ہوئی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ان کی شان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس طرح اپنا بھائی نامزد کیا، جس طرح فرمایا کہ جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھا، اسی لیے میرے لیے علی المرتضیٰ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کی اور انہیں اپنی بیٹی سے نوازا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً جانے کے فوراً بعد ہی وہ بھی وفات پا گئی۔ تو یہ باپ بیٹی کا یہ معاملہ ہم سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی ہنسی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، اور دیگر جو لڑائیاں ہیں اور اختلافات ہیں مسلمانوں کے،
اس میں زیادہ تر کردار جو ہے وہ خوارج کا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں نشاندہی بھی فرما دی تھی کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور قوم سبا، یعنی نہیں، قوم سبا نہیں، یعنی ابن سبا کی جو آ، ان کو اس کو ماننے والے تھے، عبداللہ ابن سبا کو ماننے والے لوگوں کا جتھا، اس نے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو یہ المیہ بھی گزرا ہے اسلامی تاریخ کے اندر، اور اس کے بعد مسلمان باہم اس انداز سے اتفاق کے ساتھ نہیں رہے جس طرح عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اول دور کے اندر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور طریقوں اور ان کے جو ایمان ہے اس جیسے ایمان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، ہم بھی نیکی کی راہ رو بنے اور اسلام پر عمل پیرا ہوں۔